पर्डू यूनिवर्सिटी से जब मैं पढ़ रहा था तो ये एक लॉन्ग टर्म फीजिबल अपॉर्चुनिटी थी। बेशक कि फ़ाइनेंस एक बहुत लुक्रेटिव इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आपकी एक अच्छी पे हो, इसके अलावा कि आपके एक अच्छी एक फीजिबल फ्यूचर हो जिसके अंदर आपको तरक्की भी बहुत अच्छी तरीके से मिल सकती है फाइनेंस इंडस्ट्री से। लेकिन ये एक बहुत शॉर्ट साइटेड अप्रोच है टूवर्ड्स लाइफ इन जनरल। मेरे मुताबिक सबसे बड़ी बात ये थी कि एट द एंड ऑफ द डे मेरी लेगेसी क्या होगी, क्या लोग मुझे किस तरह याद करेंगे। और मेरे मुताबिक इससे बेहतर एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं वापस आऊँ और या मुल्क के लोगों की अच्छी से अच्छी खिदमत करूं, और चाहे वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान हो या फॉरेन सर्विस हो या जितनी भी आपके माशाल्लाह कमाल के केडर्स हैं सिविल सर्विस के, सो उनके अंदर सर्व करके लोगों के लिए एक बेहतर से बेहतर सहूलत बन सकूं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इससे अच्छी क्या लेगेसी होगी कि बेटर गवर्नेंस आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। ऑब्वियसली अगर आपका एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और यूजुअली ये होता है कि एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक और FSC OA लेवल के जो बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश स्पीकिंग एंड रिटन दोनों ज़्यादा बेहतर कंसिडर की जाती है, तो ये एक एज होता है। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल इट बैलेंसेस आउट एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज जहाँ पर FSC और मैट्रिक के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक सर्टन इंस्टीट्यूशनल तरीका पढ़ाया जा रहा होता है कि इम्तिहान देने का, और वो बेशक हेडिंग्स बनाई जाएं या जिस तरह से एक डायग्राम्स प्रेजेंटेशन होती है तो वो CSS से ज़्यादा रेलेवेंट होती है। जबकि एक O लेवल के बच्चा जो है उसको ज़्यादा चीज़ें कंसाइज करने की आदत होती है, वो समराइज चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है। लेकिन चीज़ों को किस तरह एक्सपैंड करना है, किस तरह अपने आर्ग्यूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे करने हैं, that is another ball game altogether. So I believe कि CSS के एग्ज़ाम की जहाँ तक बात की जाए तो प्लेइंग फील्ड बहुत ज़्यादा लेवल हो जाती है। और कोई भी कैंडिडेट हो, अगर आप देखें तो 90% ऑफ द टाइम O लेवल के कैंडिडेट्स नहीं होते, ज़्यादातर मैट्रिक और FSC के ही बैकग्राउंड के लोग होते हैं। तो जहाँ तक आपको एक एज है तो वहाँ पर आपको 100 और डिफरेंट एडवर्सिटीज़ हैं जो आपको एंड्योर करनी पड़ती हैं। ना OA लेवल लाहौर ग्रामर स्कूल जोहर टाउन कैंपस से किया, और 2014 में वहाँ से अपना हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद फिर मैंने पर्डू यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, स्टेट ऑफ इंडियाना में, उधर से फिर मैंने अपना बैचलर्स किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और वहाँ से फिर ग्रेजुएट होने के बाद इन दिसंबर 2018 आई बिलीव फिर मुझे डिलॉयट शिकागो से एक ऑफ़र हुई थी एज ए रिस्क डेटा एनालिस्ट, बट आई डिक्लाइन दैट ऑफ़र एंड देन आई रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। और फिर मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की ड्यूरिंग आई बिलीव अप्रैल में मैं वापस आया था, और उसके बाद अराउंड अगस्त मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी इस एग्ज़ाम के लिए। कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए आपको फोकस तो डेफिनेटली मेंटेन करना पड़ता है और एंड्योर आपको करना पड़ता है। जहाँ तक मेहनत की बात है तो प्रैक्टिस से अलावा आई बिलीव मेंटल स्ट्रेंथ का ये ज़्यादा एक इम्तिहान है, बिकॉज टाइम भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है एट द एंड ऑफ द डे। जहाँ पर एक बच्चा अगर 8 महीने लगा रहा है एक सर्टन पोजीशन हासिल करने के लिए, वहाँ पर एक लड़का 5 मंथ्स लगा कर भी कर सकता है। जिस तरह मेरा केस है, आई स्टडीड फॉर अबाउट 5 मंथ्स फॉर दिस एग्ज़ाम, और 5 मंथ्स की फोकस स्टडी के साथ साथ बिल्कुल आप कह सकते हैं अगर मैं टाइम ज़्यादा देता तो ज़्यादा बेहतर भी हो सकता था, बट एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव जितना भी अल्लाह ताला का शुक्रिया जाए उतना ही कम है। सो हैविंग सेड दैट, बिल्कुल CSS के लिए आपको फोकस की ज़रूरत है, कुछ घंटे देने की भी ज़रूरत है, बट आई बिलीव अगर आप डेली टारगेट सेट करें, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, तो इवन इन 5 मंथ्स यू कैन ईजिली अचीव इवन मोर देन व्हाट आई हैव। इट्स ऑब्वियसली वेरी टफ बिकॉज आउट ऑफ नोवेयर आपको एक सर्टन डिसिप्लिन को एम्ब्रेस करना पड़ता है, और जब आप एक डिसिप्लिन एम्ब्रेस करते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं। बेशक अपना सोशल जो आपका सर्कल है उसको आपको ऑब्वियसली बात है यू हैव टू एट टाइम्स कॉल इट ऑफ, एंड एट टाइम्स आपको अपनी पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ती है। एलिनेट भी आप अपने आप को आपको करना पड़ता है। तो बट एट द एंड ऑफ द डे लुकिंग बैक एट दिस जर्नी, इवन दो बहुत टमल्चुअस सी जर्नी थी, बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलते हैं, और आपको लाइक इस तरह लग रहा होता है कि आपके इर्द गिर्द आपके पीयर्स आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में, बट परसेवरेंस, स्ट्रगल एंड पेशेंस, आई बिलीव ये तीनों अगर आपके पास हैं सो स्काई इज़ द लिमिट एट द एंड ऑफ द डे। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है, और इस एग्ज़ाम की जहाँ तक अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री देखें तो एक साल में एक ऐसा सब्जेक्ट
ٹارگٹ ہوتا ہے اور اگلے سال وہ بہت اچھا اسکور دیتا ہے. سو انپریڈکٹیبلٹی کا ایلیمنٹ تو بالکل ہے. اور جہاں تک میری سلیکشن کی بات کی جائے تو بالکل میں نے بہت ریسرچ کی تھی, اور میں نے اپنے سے پہلے جو اسٹیمڈ کالیگس تھے جن کا پہلے سی ایس ایس کلیئر ہوا تھا, ان سے بھی میری آئی واز ان کانٹیکٹ ود دیم. اور ایٹ دا سیم ٹائم میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ٹرینڈس کیا ہیں, ایگزامینر کس کو ٹارگٹ کم کر رہا ہے, کون سا زیادہ سیفر سائٹ پر ہے. اب جب سلیبس 2016 میں چینج ہوا ہے تو کچھ سبجیکٹس انٹروڈیوس ہوئے تھے, جیسے کرمنالوجی ہے, اینتھروپولوجی ہے, یہ سبجیکٹس کا اسکور اچھا دے رہا تھا, سیف تھا. اور اسی طریقے سے میں نے ٹارگٹ کیا کہ میں وہی سبجیکٹس رکھوں جن کا ہائی رسک ہائی ریوارڈ کی جہاں تک بات کی جائے تو وہ بھی اس پہ اپلائی ہوتی ہے. جس طرح اینتھروپولوجی تھا, اٹ واز کمپلیٹلی نیو ٹو می, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے 12 کے 12 سبجیکٹس جو بھی آپ رکھو گے, آپ نے اس کے لیے محنت کرنی ہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سو سبجیکٹ سلیکشن بالکل بہت امپورٹنٹ ہے. پولیٹیکل سائنس اٹ از اے ہائی اسکورنگ سبجیکٹ, اور بالکل میں ہر کسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ یہ رکھیں. بزنس ایڈمنسٹریشن از اے ویری ویری لوئل سبجیکٹ. It once again proved the same, even though میں نے اس کو اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا وہ ڈیمانڈ کرتا تھا, but still it is a respectable score. History of USA is obviously dicey, but وہ انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے. I was very inclined towards knowing کہ کس طرح ایک 13 کالونی کا ایک چھوٹا سا جزیرہ اتنی بڑی ایک سپر پاور بن گیا, تو لہٰذا وہ انٹرسٹ پہ بات آ گئی تھی. کرمنالوجی اینڈ ایز ویل ایز اینتھروپولوجی, یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹس تھے. اور کرمنالوجی کی جہاں تک بات کی جائے تو پچھلے سال تک بہت اچھا اسکور دے رہا تھا, اس سال ٹارگٹ ہو گیا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیکاز میری فرسٹ پریفرنس پولیس سروس آف پاکستان تھی, سو اس لیے آئی واز ویری پیشنیٹ اباؤٹ کرمنالوجی ایز ویل. اگر آپ کا کوئی بھی اسٹرانگ زون ہے, یا اگر آپ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ 2 سال اپنے انویسٹ کرنے والے ہیں اپنی لائف کے, سو یو وانٹ ٹو پلے آن یور اسٹرینتھس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو لہٰذا بالکل اگر آپ نے ایک سبجیکٹ کے اندر آپ کی ماسٹرز کی ڈگری ہے, یا اگر آپ کی بیچلرز اسپیشلائزیشن ہے, تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ وہ سبجیکٹ رکھیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پھر بھی کوگنیزنٹ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے ٹرینڈس چل رہے ہیں اور اسکورنگ پیٹرنس بھی کیا ہیں. تو بالکل اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک بات کی جائے ڈفرینٹ اسٹریٹاز آف سوسائٹی سے ہی اٹھ کر آتے ہیں بچے جو ایگزام دیتے ہیں, تو بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اگر آپ رزلٹ کی لسٹ بھی دیکھیں تو جو ایلیٹ کلاس ایک نارملی مینٹیلٹی ہے کہ ان کی زیادہ اچھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اور ان کو زیادہ اپرچونیٹی ہے, تو بالکل غلط ہے. اگر آپ رزلٹ دیکھیں تو بہت ڈائیورسیفیکیشن ہے ہمارے رزلٹ میں بھی. لوگ خیبر سے بھی آئے ہیں, لوگ بلوچستان سے بھی آئے ہیں, لوگ فاٹا سے بھی آئے ہیں. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہاں پر تو ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ نہ ہی پنجاب کے برابر ہے, نہ ہی وہاں پہ شاید فیسلٹیز اس طرح کی ہیں. بٹ یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی محنت اور آپ کی پرزیویرنس پر آ جاتا ہے. اف یو آر کمیٹڈ ٹو اٹ, you can do it. ہاں it does call for a lot of struggle, اور گائیڈنس بھی یہاں پہ بہت کرٹیکل ہوتی ہے. بالکل. لیکن ایسے از نو ڈاؤٹ اے مانسٹر جو ایک لک فیکٹر سیسس کا آتا بھی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آل کمز ڈاؤن ٹو دی انگلش ایسے. سو جو میری اسٹریٹجی تھی وہ تو اس طرح کی ہی تھی کہ میں پاس پیپرس کا میں نے انالیسس کیا, اینڈ آئی لٹرلی ٹرائیڈ ٹو گیٹ ان ٹو دی ایگزامنرز مائنڈ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ لائک کس طرح کے ٹاپکس وہ ہر سال دیتا ہے, اور کس طرح وہ بچوں کو لائک ایویلیویٹ کرتا ہے, کس طرح کے ٹاپکس ہیں جو کہ زیادہ ہٹ ہو رہے ہیں. تو میں نے ایگزامنر کی رپورٹس جو تھیں ان کو بھی اسٹڈی کیا فار دی انگلش ایسے, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کون سے ٹاپکس ہیں جن کا زیادہ چانس ہے کہ ایگزامنر ان کے بیس پر بچوں کو ایویلیویٹ کرے گا. تو بالکل میرے مطابق جو میں نے ڈفرینٹ اپنے مینٹر سے سیکھا اور جو ڈفرینٹ کینڈیڈیٹ سے بھی جاننے کی کوشش کی وہ یہی تھی کہ جو ایشو بیسڈ ٹاپکس ہوتے ہیں دے آر اے مچ سیفر آپشن. اور جہاں تک پرووربیل ہے, انلیس یو ہیو اے لٹریری بیک گراؤنڈ, وہ خالی اس سچویشن میں ہی آپ کو پرسو کرنے چاہیے. اب جو ٹاپک میں نے اٹیمپٹ کیا تھا وچ واز IMF بیل آؤٹ, ریسیپی فار سکسیس اور ڈیزاسٹر, تو وہ اس طرح کا تھا بیکاز میرا فائنانس کا بیک گراؤنڈ بھی تھا اور میں نے یونیورسٹی میں بھی IMF پے کیس اسٹڈی پڑھی ہوئی تھی. سو وہاں پر اٹ ڈیفینیٹلی ہیلپ می آؤٹ. اس سے علاوہ بھی بیکاز ہماری اکنامی جو اکنامک ہمارے حالات ہیں وہ کافی زیادہ اس وقت ایک ہاٹ ٹاپک تھا جس سال میں نے اپنی اٹیمپٹ دی 2020 میں. سو آئی ڈیڈ ڈو این ان ڈیپتھ اسٹڈی آف دی اکانومی. تو لہٰذا جتنی بھی آپ اپنے آپشنلس پڑھتے ہیں اور آپ اپنے کمپلسریز پڑھتے ہیں, ان سب کا انالیسس اور ان سب کے فیکٹس اور فگرس یہ سب کے سب کام آتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے ایسے کی تیاری میں. اور باقی اوبیسلی بات ہے میرے ہاتھ کی لکیر ہی پڑی جائے ایسے کا رزلٹ دیکھنے کے لیے. پریسی کی جہاں تک بات کی جائے تو آئی بلیو کہ بعض اوقات جن لوگوں کا اچھا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں دے بیسیکلی ٹیک اٹ لاٹ ایزیئر اور دے ٹیک اے ویری لینینٹ اپروچ ٹورڈز دا پریسی ایگزام.
جہاں تک پریسی ایگزام کی بات ہے تو اوبیسلی بات ہے اس کو بھی آپ کو ایک سفیشینٹ اماؤنٹ آف ٹائم دینا چاہیے. بٹ آئی بلیو اس کے پریکٹس اگر آپ کی صحیح ہو تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کی کچھ فکس ٹیکنیکس ہیں. تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور بہت سارے بچوں کا بھی یہی ایکسپیرینس ہے کہ جو پریسی ہے بیسیکلی ڈٹرمنس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یور ایگزام, اسی سے آپ کا امپریشن ایک طرح سے بن جاتا ہے. دا ریسٹ آف دا پارٹ از کہ جو ہماری اٹیمپٹ کے جو اس بار ایگزامس تھے اس کے اندر آئی بلیو کہ ووکیبلری ورڈز ایز ویل ایز جو ایڈیمز اور جو ڈفرنٹ پورشنس تھے they were relatively easier from the past papers. So بالکل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے محنت کی ہو تو ہم آ جاتی ہے. ویل اس کے دو طریقے ہیں کہ اگر آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تگڑا ہے اور اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو گرامیٹیکل پورشنز ہیں یو آر ایبل ٹو ڈیل ود دیم ان این افیکٹو وے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر بھی آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر یہ حل ہے کہ دیٹ جس طرح میں نے کیا تھا کہ میں اردو بک ہاؤس اردو بازار گیا تھا, وہاں پر علمی بک اسٹور کیا تھا اور وہاں پر پریسی کی کچھ بکس اویلیبل تھیں انگلش کمپوزیشن کی. اینڈ ایون دو میری انگلش اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اچھا ہی تھا بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے ان بکس سے بھی رجوع کیا تھا اینڈ آئی ڈیفینیٹلی کنسیڈرڈ دوز بکس فار مائی پریسی ایگزام. اور وہیں سے میں نے پریکٹس کی. اس کے اندر کچھ پاس پیپرز بھی تھے وچ وینٹ آل دا وے بیک ٹو 1960s, اور پریکٹس کر ہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اتنا اچھا اسکور آ سکتا ہے. جہاں تک اسلامیات کی اسکور کی بات کی جائے تو پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ دیٹ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا اسکور آیا. بٹ جہاں تک اسلامیات اور کوئی بھی اگر آپ سبجیکٹ دیکھیں تو اس کا ایک جارگن ہوتا ہے, اس کی کچھ ٹیکنیکل ووکیبلری ہوتی ہے, ایک ٹیکنیکل ٹرمنالوجی ہوتی ہے, کچھ کوٹیشنز اور ریفرنسز ہوتے ہیں. اب جس طرح اگر پاکستان افیئرس کا ایک سوال آ جاتا ہے اکانومی پہ, سو نیچرل سی بات ہے آپ ایگزامنر کو زیادہ امپریس کریں گے اف یو آر گوئنگ ٹو کوٹ دی اکنامک انڈیکیٹرز, لائک آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ کیا ہے یا آپ کا انفلیشن ریٹ کیا ہے, اس طرح کر کے. اسی طریقے سے اسلامیات میں بھی اسکور لینے کا یہی ایک حل ہے کہ دیٹ آپ کی ایک ان ڈیپتھ اسٹڈی ہو قرآن پاک کی بھی اور حدیث کی بھی. ان ڈیپتھ اسٹڈی ان دا سینس کہ جب بھی آپ اپنے کویشچنز اٹیمپٹ کریں فار انسٹنس اور آپ چیک کرواتے ہیں تو اس کے اندر آپ گوگل یوز کر لیں. گوگل یوز کرتے ہیں تو ایک اسی ٹاپک پہ فار انسٹنس وومن رائٹس ہے, تو وومن رائٹس پہ اگر رائٹ ٹو ڈائیورس کی بات کی جائے, رائٹ ٹو پراپرٹی اونرشپ کی بات کی جائے, رائٹ ٹو انہیریٹنس کی بات کی جائے, ان ایک ایسپیکٹس پہ قرآن پاک میں ریفرنس ہے, وہ آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گا ریفرنس. اور میں نے بھی اسی طریقے سے جو اسلامیات کا پیپر تھا میں نے زیادہ سے زیادہ ریفرنسز کوٹ کیے تھے. پر کویشچن آئی بلیو آئی کوٹڈ اباؤٹ 4 ریفرنسز ایٹ لیسٹ. اور میں نے ایک بھی عربک آیت نہیں کوٹ کی. یہ بھی ایک آئی بلیو ایک اٹس ناٹ اے مسکنسیپشن آئی بلیو, بٹ اٹس جسٹ دیٹ نارملی کینڈیڈیٹس ڈو دیٹ ٹو امپریس دی ایگزامنر. بٹ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی. میں نے عربک میں کوئی بھی کوٹیشن ریفرنس نہیں لکھا. میں نے خالی انگلش میں ہی چیپٹر نمبر اور ورس نمبر کے ساتھ ریفرنسز کی تھی. تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ ریفرنسنگ کریں گے اٹ ول بی امپیکٹفل. آئی بلیو کہ انٹرویو کا اباؤٹ 80% آف یور اسکور از بیسڈ آن یور ڈیمینر, اور ڈیمینر از ہاؤ ڈو یو پریزنٹ یور سیلف. Are you stressed out? Then it's a big no, because at the end of the day impressions make a very very everlasting impact. اور میرے مطابق it does not matter کہ اگر آپ کچھ سوالوں کے جواب نہیں آ رہے, it does matter how you're delivering yourself at the end of the day. میری جو انٹرویو کی اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ دیٹ جب میں نے اپنی فرسٹ اٹیمپٹ دی تھی تو اس کے فوراً بعد آئی واز ناٹ ویری سیٹسفائڈ ود دا وے آئی ڈیڈ مائی فرسٹ اٹیمپٹ. تو میں نے فوراً اپنی سیکنڈ اٹیمپٹ کے لیے پڑھنا شروع کر دیا تھا. اور ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے کہ میرا نومبر میں ریٹن میں رزلٹ پہ نام آ گیا تھا. تو ہوا یہ کہ جو میں نے سیکنڈ اٹیمپٹ میں ایکسٹرا محنت اور ایکسٹرا تیاری کی تھی, اٹ وینٹ اے لانگ وے ان انشورنگ کہ میرا نالج بیس بھی سفیشینٹ ہو فار مائی انٹرویو پریپریشن. اور اس سے علاوہ جتنا آپ اپنے آپ کو اچھی طریقے سے آرگنائز کریں گے دیٹ ول آلسو میٹر. اور آپ کے کمیونیکیشن اسکلس بھی میٹر کرتے ہیں. کیا آپ نے پینلسٹ کو ایٹ ایز کیا ہوا ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے ہی ان کو ایٹ ایز کرنا ہے. آپ کی ہی ایسی ایک باڈی لینگویج ہونی چاہیے دیٹ دے فیل کمفرٹیبل اینڈ یو فیل کمفرٹیبل ایز ویل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور کیا آپ ان کو انگیج کر پا رہے ہیں نا پراپر مینر. کیا آپ ایک سوال سے اگلے سوال پہ جا رہے ہیں. دعائیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو, اور وہی بات ہے کہ بعد بانصیب اپنا سر جھکا کے رکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہی آپ کا سر اٹھاتا ہے. اب گیون کہ میری فرسٹ اٹیمپٹ تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے پیرنٹس اور میرے گھر والے بھی دے ڈڈ ناٹ ہیو ریئلی ہائی ایکسپیکٹیشنس, تو اتنا پریشر نہیں تھا. لیکن نیچرل سی بات ہے کہ جب رزلٹ کا دن آتا ہے تو پسینے تو چھوٹتے ہی ہیں ہر کسی کے.
سو بس اللہ کا شکر ہے کہ دیر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے ایکسپیکٹیشن سے بھی اور اللہ تعالیٰ نے امیدوں سے بھی اور محنت سے بھی بہت زیادہ بہتر رزلٹ دیا ہے. اٹ ول بی ٹف, اٹ ول ناٹ بی ایزی, اور یہ ایگزام آپ کی پرسیویرنس کا ٹیسٹ ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے اس جرنی میں جو کہ آپ سے شاید زیادہ محنت کر رہے ہوں, جو کہ شاید آپ سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہوں, لیکن آپ نے کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا. آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہتر سے بہتر اپنے آپ کو کرنا ہے. ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے, اور مجھے یاد ہے کہ جب میں بھی یہ ایگزام دیتا تھا تو میں ہر وقت ایک بات سوچتا تھا کہ ایون جب میں, بیکاز اوبیسلی بات ہے کچھ دن آئیں گے جب آپ کا پروڈکٹیوٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی, تو اس وقت جب آپ پروکریسٹینیٹ کر رہے ہوں گے یا ٹائم ضائع کر رہے ہوں گے, آپ ہر حال پہ یہ بات سوچیے گا کہ پورا پاکستان اس وقت محنت کر رہا ہے. تو ہر وقت اپنے کمپٹیشن کو سوچیں. اور اس سے علاوہ دیکھیں, اوبیسلی بات ہے کہ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے آپ کو اس وقت, تو زیادہ سے زیادہ اچھے رہنے کی کوشش کریں, باادب رہنے کی کوشش کریں, لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں, اور زیادہ زیادہ محنت کریں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی محنت ہی ہے جو کام آنی ہے. جب میں ریٹن فیز کے لیے نو آیا تھا تو یہاں پر بہت سارے مینٹرز تھے جنہوں نے ایک پیوٹل رول ادا کیا ہے, گائیڈ کرنے میں بھی اور میری تیاری کو ریفارم کرنے میں بھی. بیکاز اگر آپ کو گائیڈنس نہ مل رہی ہو دین یو آر لٹرلی لائک این انبریڈلڈ ہارس, اینڈ دیٹس ویئر یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو سی یور سیلف ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو بالکل یہاں پر بہت سارے کمال ٹیچرز تھے جن سے میرا انٹریکشن ہوا. جس طرح سر آصف تھے, انہوں نے پریسی میں بہت زیادہ ہیلپ کی, اور یہاں پر سر فرید تھے, انہوں نے کرنٹ افیئرز میں مجھے بہت زیادہ بار بار گرل کیا, ٹرائی ٹو میک شیور دیٹ آئی واز ایٹ مائی بیسٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سر علی جو پاک افیئرز کے تھے, ہی آلسو ہیلپ اے گریٹ ڈیل in ensuring that my paper presentation was good and that I was getting my facts right. So بالکل نوا کا یہاں پر ہر ایک بندہ جو ہے بالکل they treat you like a family, and at the end of the day you need that support base to stay strong and stay committed.